नाज़रीन, मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट मरिया अलीना। शो दो राह में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक या मौजू कोविड-19 है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत देती हूँ हमारे साथ मोहतरम प्रोफेसर इमानुअल मुमताज़ को। खुशामदीद सर। शुक्रिया आपका। Sir, COVID-19 is a very common term that we have been listening for the past 3 months. Would you like to share with us कि COVID-19 का क्या मतलब है? पेशतर इसके कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं तो इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने इस मौजू को भी लिया है। COVID और आगे 19। CO का मतलब है कोरोना, V के मानी है वायरस, और आई है आइडेंटिफाइड, और D के मानी है डिजीज़। तो कोविड के मानी ये बने कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड डिजीज़, और आगे 19 है। 19 ईयर का है 2019, क्योंकि ये जो वायरस है, ये जो डिज़ीज़ है, ये चूँकि 2019 में सामने आई, लिहाजा मेडिकल के लोगों ने इसका नाम रख दिया कोविड-19। और ये बीमारी दरअसल कोरोना की वजह से फैली है। कोरोना बीमारी नहीं है। कोरोना तो एक वायरस है। इस वायरस की वजह से जो बीमारी सामने आई है, आइडेंटिफाई हुई है, उसको फिर मुख्तसरन एब्रीविएट करके उसका नाम बना दिया कोविड। और चूँकि ये बीमारी एक तरह से अपने इस अरूज पे सामने आई है कि कोई नहीं बच पा रहा, और इस वायरस के नतीजे में जो बीमारी सामने आई है, और उस बीमारी को हम कहते हैं कोविड-19। सर, ये बीमारी है क्या और ये कहाँ से आई है? जैसे कि मैंने पहले एक सवाल के जवाब में बताया है कि एक वायरस सामने आया जिसका नाम रख दिया कोरोना। हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इस वायरस को जनरेट करने वाले वो कीड़े मकोड़े और परिंदे हैं, या वो उड़ने वाली चीज़ें हैं, या जो रेंगने वाली चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहबान कहते हैं जी ये चमगादड़ों के खाने से जो एक वायरस सामने आया। कुछ माहिरीन ये भी राय देते हैं कि चूहों की वजह से, जब चूहों को भी खाते हैं तो फिर उनकी वजह से भी ये वायरस नमूदार हुआ है। और जिस सरजमीन से ये वारद हुआ, उस सरजमीन पे यानी चाइना में, चूँकि चमगादड़ें खाना और चूहे खाना ये उनकी खुराक में शामिल है, तो लिहाजा ये वहाँ से जनरेट हुआ। अमेरिका हुआ या दूसरे बड़े बड़े ममालिक हुए, वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वाला जो वायरस है ये एक लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है, और वहाँ से फिर ये पूरी दुनिया में फैलाया गया है, जिसको हमारे जैसे कॉमन लोग जो हैं वो तो अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे जैसे लोग जो रिलीजन्स पे बिलीव करते हैं, हमारे जैसे लोग जो खुदा की कुदरत पर ईमान रखते हैं, हम तो इसको वुहान की, जो चाइना का शहर है, वहाँ की लेबॉर्ट्री में नहीं बना। हम ईमान रखते हैं कि ये वहाँ बना है जो सब कुछ बना सकता है, और उसे जिसको हम खुदा कहते हैं। जब इंसान अपनी राहें बिगाड़ ले और खुदा ही को भूल जाए,
تو پھر خدا ٹھیک کرنے کے لیے انسان کے پاس اس طرح کی وبائیں بھیجتا ہے جو انسان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. اس کوئی 2019 سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ کسی کو وہم و گمان تھا کہ یہ بیماری سامنے آئے گی؟ نہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، پر ایسے سامنے آئی ہے اور اس تیزی کے ساتھ یہ چھائی ہے کہ اب اس کو سنبھالنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو چائنا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں سے ایک نہیں، جب اگلے ایک دو جو ہماری ایپیسوڈ اب اسی پہ آنے والی ہے جہاں ہم اور بڑی تفصیل کے ساتھ تاریخی طور پر اس پہ بات کریں گے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ تاریخ بی سی کی بھی اور اے ڈی کی بھی، بیفور کرائسٹ بھی طاعون کی بیماریاں آئیں، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے جراثیم ہی تھے، وائرسز ہی تھے جو ان بیماریوں کا باعث بنے. لمبی تاریخ ہے اور بڑے بڑے واقعات ہیں، اور خدا اپنے اپنے وقت پہ خدا کام کرتا ہے. جب انسان اپنی راہیں خدا سے الگ کر لے نا، ہم کتنی دفعہ اس پروگرام میں اور کتنی ایپیسوڈز میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں، خدا کی بہترین مخلوق انسان ہے. خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے، اور خدا کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے انسان اس کی بندگی کرے، اس کی ورشپ کرے، اس کی حمد و ستائش کے گیت گائیں، اس کے سامنے جھکیں، سجدہ کریں. خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا تھا. انسان کو خدا نے اپنے لیے بنایا تھا. تو جب انسان ایک دوری اختیار کر لیتا ہے، ایسے ایسے طریقے نکال لیتا ہے کہ کم سے کم عبادت گاہوں میں جانا پڑے، کم سے کم خدا کے سامنے جانا پڑے، تو پھر خدا جو تو خدا ہے وہ تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا بندہ، میری مخلوق مجھ سے دور ہو. تو پھر اس کو قریب لانے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی وبائیں، یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ اس طرح کی وبائیں پھر آئی ہیں، پرانے وقتوں میں بھی آئی ہیں، اب بھی آئی ہے، اور آنے والے سالوں میں شاید اور بھی کوئی نئی نئی بیماریاں آ سکتی ہیں اگر انسان نے اپنے ارادے ترک نہیں کیے، اپنی برائیوں سے باز نہیں آیا، تو پھر خدا اور بھی کچھ کر سکتا ہے. شکریہ سر فار یور آنسر. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس بیماری کی پھیلاؤ میں کون کون سی چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ ابھی تک جو ڈاکٹرز نے، ایکسپرٹس نے ڈائگنوز کی ہیں چیزیں کہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں، سپریڈ ہونے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں، آگے بڑھانے میں کون کون سی عوامل ہیں، ایلیمنٹس ہیں، تو ان میں 5-6 چیزیں تو بڑی عام ہیں جو ایک طرح سے ہر انسان سمجھنے لگا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن پر، فیس بک پر، اور جو دیگر ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں ان کے تھرو یہ بہت سارے اس کو ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں کو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب انسان کے جو انفیکٹڈ ہے، جو اس وائرس سے انفیکٹڈ ہے، اس کے جب بہت قریب جاتے ہیں تو پھر یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی، پر پھیلنے کی وجہ بھی ابھی تو ہم وجوہات پہ بات کر رہے ہیں کہ جب انسان جو انفیکٹڈ ہے اس سے فاصلہ نہیں رکھتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے. ہمارے جیسے معاشروں میں لائک ہم گلے ملنا اور بہت قریب ہونا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم ثابت کرتے لوگوں کو کہ ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کوئی آج کل کے دور میں اس بات کو ریئلائز نہیں کرتا ہے کہ یہ انفیکشن ہے ایک جو مجھے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جی. دوسری وجہ جو ڈاکٹرز نے ابھی بتائی ہے کہ جب انفیکٹڈ پرسن کھانستا ہے، کافنگ کرتا ہے یا سنیزنگ کرتا ہے، چھینکیں مارتا ہے، تو اس کے گلے میں، اس کے منہ میں جو کورونا وائرسز ہیں وہ پھر باہر آتے ہیں، نکلتے ہیں اس چھینکنے اس کے نتیجے میں. تو جو بھی پھر قریب ہوگا، وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ اس تک پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. 2 طریقے تو ہم نے یہ بڑے عام سنے ہیں. جی. جب ہم بیماری یہ پھیل جائے اور پھر باہر اندر
مارکیٹس کی طرف جائیں، چیزیں خریدیں، چیزوں کو چھوئیں، تو وہ چیزیں جو ہم نے چھوئی ہیں، کیا پتہ کہاں یہ وائرس چھپا بیٹھا ہے. اور جب واپس آتے ہیں گھر تو میں اپنے معاشرے، پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے تو یہ دستور ہی نہیں بنایا نا کہ ہم جب بھی کہیں مارکیٹ سے، بازار سے گھر آئیں تو آ کے ہاتھوں کو دھوئیں. ہم نے تو یہ سٹائل ہی نہیں اپنایا. اب ڈاکٹر بار 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 کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، تو یہ ہمارے معاشرے کی عادت میں شامل نہیں. تو جب بھی ہم کبھی باہر جاتے ہیں تو پھر ہم آ کے ہاتھ نہیں دھوتے. یہ اس کی ایک تیسری وجہ ہے کہ پھر وہ کس طرح ہم تک یہ جو جراثیم آتا ہے. ماسک ہم نہیں پہنتے، یہ بھی ایک وجہ ہے. جب ایک بیماری بہت وسیع پیمانے پر پھیل جائے تو پھر فضا میں اس کے جراثیم رہتے ہیں. صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی. وبا جسے کہتے ہیں نا، ایپیڈیمکس جو ہوتی ہے، وبا، سو بیماری اور وبا میں ذرا فرق رکھنا چاہیے. وبا کا مطلب ہے بڑے لارجسٹ اسکیل پہ، بڑے وسیع پیمانے پہ جب کوئی چیز پھیل جائے اور اس سے پہ کوئی بھی بندہ بڑے آرام سے اس سے کشکار ہو سکتا ہے. ماسک ہم نہیں پہنتے کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرتی میں، ہمارے روزمرہ کے معمول میں نہیں ہے. لہذا پہنتے بھی ہیں تو کبھی بڑوں کے، گھر والوں کے سمجھانے پہ کبھی پہن لیں، تھوڑا ادھر ادھر ہوتے ہیں پھر ہم اتار دیتے ہیں. تو کسی وقت بھی وہ جو وائرس ہے نا وہ آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو ماسک پہننا، کس قدر گورنمنٹ آف پاکستان بھی زور دے رہی ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں تو ماسک پہن کر جائیں. پانچویں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے نچلے لوگ ہیں. اب یہ نچلے بڑا پنجابی ٹرم ہے. ہم آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں. ہم گھر پہ زیادہ بیٹھتے نہیں ہیں. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف، یہ ٹرم ہے جو ہم ٹی وی پہ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے سیف. اور ہم گھروں پہ بیٹھ بیٹھ کے گزشتہ 2 ماہ سے بڑے آوازار سے ہو گئے ہیں. ہم تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب موقع ملے ہم گھر سے باہر بھاگیں اور باہر نکلیں، اور جب تک شام کو واپس آئیں تو پھر کورونا کا کوئی نہ کوئی وائرس لے کے آ جاتا. سو ہم گھر پہ نہیں بیٹھتے. سو آپ نے دیکھا 4-5 وجوہات جو کہ گورنمنٹ اور ڈاکٹرز اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ بار بار ہمیں ان باتوں کو، ایک دفعہ نہیں، آپ ٹی وی ذرا کھول کے دیکھیں، کوئی 15-20 دفعہ پورے دن میں وہ ریمائنڈ کرتے ہیں. یہاں تک کہ اب موبائل فون پہ جو کال آتی ہے، پیشتر اس کے کہ وہ جو کال جس کو آئی ہے وہ سنیں، اس سے پہلے میسج آتا ہے کہ جی کورونا وبا جو ہے بڑی خطرناک ہے اور اس سے بچنا ہے تو یہ پریکاشنز ہیں نا، یہ والی کریں. تو گورنمنٹ آف پاکستان اور پوری دنیا کی جو گورنمنٹس ہیں اپنے طور پر تو پوری کوشش کر رہی ہیں لوگوں کو ٹیچ کرنے کے لیے کہ اس بیماری کو پھیلانے کے کون کون سے ذرائع ہیں. تو ان ذرائع سے اگر آپ دور رہیں تو پھر آپ بچ سکتے ہیں، نہیں تو پھر یہ جو ذرائع ہیں، یہ سورسز ہیں، یہ تو پھر اپنا کام دکھائیں گے. تھینک یو سر. سر ایک اور سوال میں آپ سے کروں گی کہ اس بیماری سے کون کون سے ڈپارٹمنٹس افیکٹ ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری لائف ہی ایک طرح سے اس سے افیکٹ ہوئی ہے، پر پھر بھی چند ایک ڈپارٹمنٹس تو ایسے ہیں کہ جس کو ہم بڑی آسان اردو میں کہتے ہیں کہ بری طرح اس کا شکار ہوئے ہیں. پہلا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ہمارے جو ریلیجس پلیسز ہیں، جو ہولی پلیسز ہیں ہمارے لیے، وہ اس طرح سے افیکٹ ہوئی ہیں کہ وہ ایک طرح سے اب وہاں جانا بین ہو گیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اور دیگر ممالک جو ہے انہوں نے بھی چرچز میں دروازے بند کر دیے ہیں، نہیں آنا جی، سنڈے ماسز نہیں ہوں گی. مساجد کو بند کر دیا، لیکن چونکہ پاکستانی بڑے نچلے لوگ ہیں تو کسی نہ کسی اینگل سے یہ جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. سعودیہ نے اپنی ہولی پلیسز کو کس طرح ان کو بند کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ والا جو وائرس ہے یہ کس طرح لوگوں کے جمع ہونے سے
کس طرح یہ بری طرح پھیلے گا. لہٰذا انہوں نے اپنے جو بڑے اسپرچول گیدرنگس تھیں، ان کی بڑی ہولی ماسز تھیں ایک طرح سے، انہوں نے بھی ان کو بین کر دیا. تو پہلا جو شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے اس بیماری سے، یہ جو ہماری عبادت گاہیں تھیں، جی وہ عبادت گاہیں بند کرنا پڑی ہیں تاکہ پبلک وہاں اکٹھی نہ ہو، لوگ اکٹھے نہ ہوں. لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ پھیلے گا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ گزشتہ 4 ماہ سے کس بری طرح ان کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس وہ پرائمری لیول کے ہوں، سیکنڈری لیول کے ہوں، کالج لیول کے ہوں، یونیورسٹی لیول کے ہوں، یا جو ہمارے پروفیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لے لیں، تمام تعلیمی ادارے بند کیے ہوئے ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جہاں پبلک ہوگی، جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں اس کے پھیلنے کے زیادہ امکانات. پرائمری لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا چونکہ امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو تو پھر چاہتے ہیں کہ جو بالکل ہی گھر بیٹھے رہیں. جو ٹین ایج کراس کر لیتے ہیں وہ پھر بھی فزیکلی میچور ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہ ان کا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ رسک نہیں لے رہی کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں. لہٰذا تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہمارے بند پڑے ہیں. جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے اس کو ذرا اندازہ کریں. جن بچیوں کی شادیاں طے تھیں، ڈیٹس رکھی ہوئی تھیں، کارڈز ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے تھے، گورنمنٹ نے شادی ہالوں پہ پابندی لگا دی کہ کوئی یہاں اکٹھا نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا جو سیکٹر ہے وہ رکا اور اس کو بین کر دیا. سارے جو میرج لانس تھے وہ سارے بند کر دیے کہ نہیں جا سکتے بھائی، کیونکہ وہاں لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر اس کے پھیلنے کے امکانات ہیں. سوشل گیدرنگ میں ہی ہماری یہ جو اسپرچول گیدرنگ کو میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ ہمارے جو مزارات پہ لوگ جانا ہوتا تھا، اور لوگ بڑی باقاعدگی سے مزاروں پہ جاتے ہیں اور ان کے سالانہ عرس ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے بین کر دیے. تو دیکھیں سماجی رابطے جو سوشل کانٹیکٹ سے لوگوں کے، وہ سارے کس طرح ان کو ختم کیا گیا ہے. آفیسز کو کس طرح اس نے بری طرح متاثر کیا ہے، اور آفیسز میں یہ ہو رہا ہے کہ جی آدھا سٹاف بلا لیتے ہیں جی آپ آ جائیں، آدھے سٹاف کو کہا جی کہ آپ گھر بیٹھ کے کام کریں. نوکریاں کس بری طرح متاثر ہوئی ہیں. لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی جو جابس تھے وہ چھوٹ گئے، کیونکہ جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو رہی. جب پروڈکشن نہیں ہو رہی تو پھر پیسہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا، پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا، اور جب پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا تو پھر وہ جو ورکرز تھے ان کو پھر چھانٹی کرنا پڑا، انہیں جاب سے کہنا سوری کرنا پڑا. اور اس شعبے میں اس ڈپارٹمنٹ کو اس بیماری نے اس بری طرح متاثر کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور بڑی مشکل کا شکار ہیں. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا کے جتنے اور بڑے فائنینشلی اکنامیکلی بڑے اسٹرانگ کنٹری ہیں وہاں ان کا بھی برا حال ہے. وہاں پر بھی لاکھوں کروڑوں لوگ جو اسمبلنگ پلانٹ تھے، کاروں کے، ٹرکوں کے، وہ سارے بین پڑے ہوئے ہیں. کوئی کاریں نہیں آ رہی فیلڈ میں، کوئی نئی جو دوسری چیزیں تھیں آنی چاہیے تھیں وہ نہیں آ رہی. سو بزنس بری طرح شکار ہوا ہے اس کا. جاب جو تھی وہ لوگوں کے چھوٹ گئے ہیں، اور اس بری طرح سے یہ جو سوشل سیٹ اپ تھا خراب ہوا ہے. نتیجتاً پھر اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، نتیجتاً پھر لوگ گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں، بینکوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں. جو انفیئر مینز ہیں پھر لوگ اختیار کر رہے ہیں چونکہ روٹی پانی انہیں چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ زندگی کے گویا کہ ہر شعبے کو اس کرونا وائرس نے چھوا ہے، اور اس بری طرح چھوا ہے، اس بری طرح اٹیک کیا ہے کہ چھوٹے کنٹری ہیں جن کو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اس وائرس نے تو سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے یا انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے. اس بری طرح اس کرونا نے لائف کے ہر ڈپارٹمنٹ کو
متاثر کیا ہے. Thank you, sir, for sharing information with us. The last question that I would like to ask is, اس وبا سے کون کون بچ سکتا ہے؟ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس بیماری سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. کورونا ہر ایک کو ہوگا، لیکن بچے گا وہ جس کا جو نیچرل امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، وہ بچے گا. تو جو اس پہ زور دیا جا رہا ہے، اور یہ سارے یہ جو میجرز بتائے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو یہی ہے کہ انسان گھر پہ رہ کے اور اپنے آپ کو اس طرح سیکیور کرے کہ وہ جو آپ کا نیچرل ڈیفینسو سسٹم ہے باڈی کے اندر قدرت نے رکھا ہوا، وہ جو آپ کا ڈیفینسو سسٹم ہے نا، وہ اسٹرانگ رہے، تاکہ جب یہ وائرس آپ کی باڈی میں آئے بھی تو اندر اتنا اسٹرانگ سسٹم ہو کہ وہ اس کو کام نہ کرنے دے، اس کے فنکشن کو وہیں اسٹاپ کر دے گا. تو اس کے فنکشن کو روکنے کے لیے انسان کے اندر جو اپنا سسٹم ہے قدرت کا دیا ہوا ڈیفینسو سسٹم، اس کو اسٹرانگ رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری، اور بلکہ اس سے بھی پہلی بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنے خدا سے اپنی وہ جو ڈسٹینسز تھے نا، وہ ڈسٹینسز کم کر دیں، بلکہ روز ہی اپنے خدا سے ملاقات کریں. روز. ایسی صورتحال میں تو مذہبی تعلیم بھی یہی ہے. یہ جو وبا آئی ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ وبا چین کا شہر ووہان، ٹھیک ہے وہ ایک ذریعہ بنا ہے، لیکن بھیجا اس کو خدا نے، بھیجا اس ڈیزیز کو بھیجا خدا نے. تو خدا قادر مطلق ہے، وہ آل مائٹی گاڈ ہے. بیماریاں اگر بھیجتا ہے تو ان بیماریوں کا علاج بھی اسی خدا کے پاس ہے. خدا نے تو فرمانا ہے سٹاپ، اور سٹاپ ہو جائے. تو یہ خدا سے ہمارے جو رابطے کمزور ہوئے ہیں نا، کچھ لوگوں نے تو توڑ ہی دیے ہیں رابطے. کتنی سٹڈیز نے یہ بات بتائی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہم کسی بھی ریلیجن پہ بیلیو نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں سمجھا جائے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، ہمیں کسی ریلیجن میں بھی شمار نہ کیا جائے. یہ نیوز پیپرز کی نیوز ہے. خدا خدا ہے، بے شک ہمیں نظر نہیں آتا، پر اس کائنات کا خالق وہی ہے. جب آپ اپنی ہولی بکس کی سٹڈی کرتے ہیں تو یہ بیان کرتا ہے پوری کائنات کا خالق خدا ہے. وہ ہولی بکس ہمیں یہ ٹیچ کرتی ہیں انسان بھی خدا کی تخلیق ہے، اور اس کی سب سے بہترین تخلیق ہے، اور خدا کا پورا سسٹم جو پوری دنیا میں کام کرتا ہے اسی انسان کی بھلائی کے لیے، اور اسے پھر سے باغ عدن میں واپس لانے کے لیے. جب آپ اتنی ساری سٹڈی کرتے ہیں، اتنے بے حساب تعلیمی ادارے بنائے ہوئے ہیں، جب اتنی بے حساب ورشپ پلیسز بنائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود انسان یہ سمجھے کہ نو دیر از نو گاڈ اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان اینی ریلیجن. خدا کو اس بات کی بہت غیرت ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. آئی ایم دا اونلی ون گاڈ. اور اس پر بھی بلیو نہ کریں، بس اس کی بجائے کچھ اور چیزیں اختیار کر لیں، طریقے اختیار کر لیں، تو پھر خدا تو اس کو سٹاپ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی اس بات کو، اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور پوری ورلڈ کو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو بیماری آئی ہے، یہ جہاں سے آئی ہے، اس کا توڑ بھی اسی کے پاس ہے. اس کا توڑ اسی کے پاس ہے. خدا کے فرمانے سے سب چیزیں ہو جاتی ہیں. باقی بچنے کی باتیں تو ٹی وی پہ اور اخبارات میں ڈیلی آتی رہتی ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، شیک ہینڈ ہمیں بلا وجہ بھی نہ کرتے رہیں، اور گلے ملنے کے ہم تو بڑے عادی ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ جب ہم ملیں کسی شخص کو تو ضرور اس کو معانقہ کریں. یہ عربی کا لفظ ہے معانقہ کرنا, گلے لگانا, پھر چہرے سے چہرہ ملانا, اس کو معانقہ کہتے ہیں عربی میں. ہم گلے ملنا ضرور پسند کرتے ہیں, جب کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی سوشل ڈسٹینس رکھیں, کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ بیچ میں ہو, کیونکہ یہ وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو اس کے انفیکٹڈ پرسن اور جو صحت مند آدمی اس کے درمیان اتنا فاصلہ رہے تو پھر اتنی دور وہ جو وائرس ہے نا وہ نہیں ٹریول کرتا. اسی لیے وہ کہا گیا کہ اتنا ڈسٹینس رکھیں کیونکہ پھر وہاں تک وہ وائرس جا نہیں سکتا. لیکن ہم اپنی تہذیب کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ہم اس بات کی کوئی کیئر نہیں کر رہے. گھر پہ بیٹھنا تو جس پہلے بھی گفتگو یہ کہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھیں, لیکن جتنے سینسیبل لوگ ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس بیماری سے مجھے بچنا ہے, مجھے اپنے گھرانے کو سیو کرنا ہے, تو گھر پر ہی ایسی ایکٹیویٹیز پال لیں کہ آپ کا وقت اچھی طرح گزرنے لگے. ماسک لگائیں جب باہر جائیں, گورنمنٹ نے بالکل سختی کی ہے, لیکن اگر آپ کو اس وائرس سے بچنا ہے تو بھائی ماسک لگائیں. جانا ہے باہر تو لے جائیں. کوئی اتنے بڑی قیمت والے بھی نہیں ہیں کہ جو آپ کو خریدنے میں دقت ہو رہی ہے, بلکہ گورنمنٹ تو خود اب پرووائڈ کر رہی ہے. کچھ ادارے ہیں جو یہ پرووائڈ کریں کہ یہ لیجئے بھائی پلیز. ٹریفک پولیس کو بھی مہیا کر دیے گئے ہیں کہ جس گاڑی کو روکیں اگر اس نے ماسک نہیں پہنا تو اس کو دے دیں یہ ماسک لیجئے. لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہی بہتر ہے کہ جب آپ باہر جائیں تو اس کو ماسک پہنیں, اور جہاں جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں سے آپ منع ہو جائیں. یہ بیماری آئی ہے تو چلی بھی جائے گی. یہ بیماری آئی ہے نا تو چلی بھی جائے گی, ٹائم تو لگے گا. ہم اپنی جان کیوں گوا دیں, اس دوران ہم اپنی جان سے کیوں جائیں. تو جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو پریکاشنری میجرز گورنمنٹ اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں, اس کو اپنایا جائے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے. Thank you so much, sir, for the information that you've shared with us. It has been very knowledgeable. Thank you again. It is my pleasure. ناظرین, امید ہے آج کی ایپیسوڈ سے آپ نے بہت نالج حاصل کی ہوگی. آخر میں صرف یہی کہوں گی, اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. گاڈ بلیس یو.